अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बास से। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और लीगी क़यादत के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेट के इलेक्शन वक्त से पहले करवाने के ऐलान के बाद अब उस पर जो PDM है और बिलखुसूस नून लीग का आज रिएक्शन सामने आया है। मरियम नवाज़ साहिबा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो आइनी और गैर कानूनी काम उन्होंने किया है, ये ऐलान करके, और इलेक्शन कमीशन पे वो दबाव डाल रहे हैं। इससे मुतालिक भी जो टेक्निकल और आइनी और कानूनी मामलात हैं सेनेट इलेक्शन के, शो ऑफ हैंड के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। कुछ ज़िक्र कोरोना केसेस से मुतालिक भी करेंगे, कोरोना की सूरत हाल का भी। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद नून लीग में इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं और हुकूमती तर्जुमान इसको बगावत भी कह रहे हैं। दो सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब और शेर अली साहब क्या राय रखते हैं इन इख्तलाफात से मुतालिक। निज़ामी साहब, शेर अली साहब राना सनाउल्लाह साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो लाहौर का जलसा जिसमें कम लोग गए उसके ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह साहब भी हैं। अब ये जलसे को लेके इतने इख्तलाफात सामने आ गए। निज़ामी साहब, कल जब बात इस्तीफ़ों पे जाएगी तो क्या नून लीग की क़यादत सब मेंबर से इस्तीफ़े ले लेगी? जी हाँ, ये हर पार्टी में वैसे इख्तलाफ होते हैं, लेकिन अमूमी इनको इस तरह ओपनली एयर नहीं किया जाता। बहरहाल ये एक सूरत हाल है ऐसी जिसका PMLN को सामने और बड़ी जमातों में ये होता है। कोई ऐसी बड़ी कोई ऐसा नहीं लगता कि शराधा ही बिखर गया हो, बहरहाल लेकिन बिखर सकता है। मेरा ख्याल है ये सवाल ज़ुबैर साहब से पूछते हैं। ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि ये कोई ऐसे ही है या बड़ा सीरियस अंडर करंट है जो इस किस्म की बातें कि विकेटों पे दोनों तरफ खेल रहे हैं और राना सनाउल्लाह एक बस भी नहीं लेके आए फैसलाबाद से, अगरचे शेर अली और उनकी जो रकावट है वो बहुत पुरानी है और सबको मालूम है उसका। जी, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा। शेर अली साहब कभी भी राना सनाउल्लाह के लिए कोई अच्छी बात नहीं कर सकते। उनका आपस का एक पर्सनल है और उस वक़्त भी था जब PMLN की हुकूमत थी। सो अगर उनसे जाके पूछें, एंड ही इज़ नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स एज वेल, वो क्या उस तरह से मतलब बेहद एहतराम के साथ मतलब शेर अली साहब उस तरह से तो एक्टिव नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि एक तो मैं जलसे के हवाले से पहले क्लैरिफाई कर दूं, और मेरा तो पड़ा, एक तो मैं नंबर गेम में कभी भी नहीं जाता कि नंबर कितने थे, ना मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ना मेरे में एहलियत है। बड़ा सिंपल सा मेरा तो एक क्वेश्चन है, और मैंने हर चैनल वालों से पूछा है कि जब मरियम नवाज तकरीर कर रही थी, मुझे कोई भी स्पॉट बता दें पूरे उसमें मीनार पाकिस्तान के अहाते में जो खाली हो, जब मरियम नवाज तकरीर कर रही थी, और उसी तकरीर के दौरान बाहर के भी विजुअल्स दिखा दे कि उस अहाते के बाहर कितने लोग थे। तो जब एक तरफ वो PTI वाले मिसाल के तौर पर कहते हैं कि वो 5.5 लाख अकोमोडेट कर सकता है अहाते में, तो इसका मतलब 5.5 लाख लोग थे। 5.5 लाख तो जाहिर है हम क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो खर्चा, और बाय द वे वो भी अगर क्लोज रेंज में दिखा दें कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा था, और मरियम नवाज ने जब तकरीर शुरू की थी और उसके थोड़ी देर बाद सारे चीजें तोड़ के वो आगे आने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर है आ नहीं सकते थे। सो एक तो हम बिल्कुल मुतमिन है, कोई मुस्लिम लीगी इससे परेशान नहीं है। जाहिर है PTI ने एक नैरेटिव बनाना था और वो कि जी फेल हो गया। लाहौर के बारे में ना पहले किसी को शक था ना आज है, और अगर किसी को शक है तो एक प्राइवेट किसी भी कंपनी को, जो सर्वे कंपनी थे, उनसे लाहौर के बारे में सर्वे करा के पूछ लें। अगर 70-75% इन फेवर ऑफ नून लीग ना हो, तो ये कहना कि जी वो नून लीग के कॉल पर आए नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा 4-6 लोगों का, जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, देखें इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का अपना एक बयानिया था जिसको बड़े अच्छे अंदाज में मरियम नवाज ने आज से 2 महीने पहले शायद एक्सेप्ट करते हुए ये कहा था कि उनका अपना तर्ज़े सियासत रहा है, वो हमेशा रिकन्सिलेशन की पॉलिसी पर चलते रहे हैं, और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया वो उसके साथ चलते। अब बहुत से विद इन द पार्टी बहुत से लोगों की
کی تھنکنگ میاں شہباز شریف والی تھنکنگ رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ جی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, آئی تھنک وہ اس طرح سے مجھے نہیں پتا جاوید لطیف صاحب کا مطلب کیا تھا. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کو سب لیڈر مانتے ہیں. جب مریم نواز کو لیڈر مانتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر کیوں دونوں طرف کھیلیں گے وکٹ کے؟ جب مریم نواز تو ایک ہی طرف کھیل رہی ہے نا, اور بالکل کھل کے کھیل رہی ہے, کوئی وہ چھپا کے یا کوئی ایسے وہ سیاست اس طرح سے نہیں کی, انہوں نے ایگریسو قسم کی سیاست کی ہے. ان کا جو نظریہ رہا ہے وہ آج کل کے زمانے کے حوالے سے جو ورکرز چاہتے تھے ایک ریزسٹنس کا اور چیلنج کرنے کا اسٹیٹس کو, اینڈ دیٹ از وائی شی از لائکڈ. اینڈ اف ایوری ون جو پارٹی میں موجود ہیں, چاہے وہ 4-6 جن کی وہ بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے 4-6 ہیں, لیکن اختلاف تو ہوتا ہے نظامی صاحب, چاہے وہ مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, تو اس طرح سے تو اختلاف ہر چیز میں ہوگا, اسٹریٹجی میں ہوگا, گوئنگ فارورڈ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. زبیر صاحب, یہ آج محترمہ نے بڑی لمبی پریس کانفرنس بھی کی ہے. ویسے میں نے دیکھا یہ ہے کہ اس وقت وہ PMLN کی جانب سے میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں اور وہی ان کی توتی بول رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی نا یہ جلسے کی, کہ حکومت کو اگر جو ایڈوانٹیج ہے, ایک تو ان کے پاس آفیشیل میڈیا ہے اور بھی بہت سارے میڈیا میں ان کی حمایت ہے, کچھ اور بھی چیزیں جو ان کے حق میں جاتی ہیں, ٹیل وینڈ ان کو ملتی ہیں اس سے. لیکن جیسے ہی جلسہ شروع ہوا ہے ان کا جو ترجمان ہے مختلف بیک زبان وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے, شبلی فراز سے لے کے سب تک, کہ یہ جلسہ ناکام ہو گیا, اس میں بندے نہیں آئے, بہت مایوس کن ہے, اور لاہور کے بندے اس میں تھے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے آپ بھی کیونکہ ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں, اس معاملے میں کوئی آپ نے غور کیا کہ یہ جو میڈیا کی اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی PMLN سے کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے میڈیا کی جنگ ہوتی ہے, لیکن نظامی صاحب ہر چیز پر ایک اپنی پریفرنس بھی ہو سکتی ہے اور اپنی تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے, اوپینین بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو کچھ اس جلسے کے دوران اور اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس جلسے کے دوسرے دن جو CEC اور CWC کی میٹنگ تھی ماڈل ٹاؤن لاہور میں, اس کے جو وہاں میڈیا بھی موجود تھا, اس میں جو مریم نواز نے تقریر کی اس کی ویڈیو بھی موجود ہے, اس کی آڈیو بھی موجود ہے, اور اس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس میں تمام MNAs اور MPs کا شکر ادا کیا. انہوں نے جلسے کو کہا کہ یہ تاریخ میں ان کے حساب سے سب سے بڑا جلسہ تھا لاہور میں, یہ الفاظ تھے ان کے. لیکن باوجود اس کے کہ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے, اس کی آڈیو بھی موجود ہے, ایٹ لیسٹ 2-3 چینلز نے اس کے ساتھ ساتھ یہ چلانا شروع کر دیا کہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور جلسے کی ناکامی کی ذمہ داروں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. بات ہی نہیں ہوئی ایسی. مطلب اب یہ اس کا کیا, اور میں پرسنلی آپ کو بتا دوں کہ میرے ان چینلز کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی, میں نے کہا کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو ان کا آپ کو پتا کیا جواب تھا کہ جی اب یہ جنگ ہے اور اس جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم وہ والا پلے کریں گے نہیں جو اب میں نے کہا کہ بھائی آپ مریم نواز کا پلے کر دیں نا, جو مریم نواز نے وہاں تقریر کی تھی تو آپ پلے کر دیں, اس میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اب کوئی اتنے جھوٹ پر اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے صحیح کہا کہ اب یہ جنگ ہے, اس میں سب کچھ جائز ہے. تو یہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہے. زبیر صاحب, ایک اور اہم معاملہ آج جو مریم نواز صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی سینٹ الیکشن کو لے کے, اور انہوں نے وزیر اعظم پہ الزام عائد کیا کہ وہ ایک تو انہوں نے یہ اعلان کر کے کہ الیکشن کروائیں گے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, اور دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر نون لیگ واقعی سمجھتی ہے یہ کوئی مناسب قدم نہیں ہے تو اس کے لیے اس سارے ماحول سے پہلے کہ سینٹ کے انتخابات کا میدان سجے
کوئی قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے آپ کی قیادت کی جانب سے؟ جی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. زاہد حامد صاحب اسی وجہ سے ایک دو دن سے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے. لیکن آپ خود بتائیں کہ قانون کے حساب سے ایک طرف تو عمران خان صاحب یہ مانتے ہیں کہ جی ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اب یہ اسکیڈول اناؤنس کرنا کس کا کام ہے؟ ڈیٹس کا خیال کرنا کس کا کام ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسی ڈیٹس کے حساب سے ہونا چاہیے, آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے پبلکلی اناؤنس کرنا اور پبلکلی اپنی ترجیحات بتانا اور یہ کہنا. بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ہم جلدی کرائیں گے. مطلب آپ ہیں کون؟ ابھی تک عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ کسی عرب ملک کے بادشاہ نہیں ہیں کہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے این آر او دینے کا. تو بات یہ ہے کہ اس چیز پر تو الیکشن کمیشن ہمارا اتنا میرا خیال کمزور ہے کہ ان کے چیف الیکشن کمشنر کو یا کچھ سینئر سیکرٹری کو یہ بالکل کلیئرلی کہنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کی کوئی یہ رسپانسبلٹی ہے نہیں, یہ پریروگیٹو سولی الیکشن کمیشن کا ہے اور وہ اسکیڈول کا اعلان کریں گے اپنے ڈیٹس کی قانون کے حساب سے, جو بھی ڈیٹس بنتی ہیں اس کے حساب سے. آگے ہو پیچھے ہو, فیبری میں ہو, مارچ میں ہو, اپریل میں ہو, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. دیٹ از دا سول ریسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور عمران خان صاحب میرا خیال ہے ان کو کوئی بیسکس علی بے بھی نہیں بتاتا, نہ ان کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے ایک پیج پر ہیں, سارے ایک پیج کا فائدہ اٹھا کے وہ آج تک یہاں ملک کو لا کے کھڑا کر دیا جہاں سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. جی نظامی صاحب. جی زبیر صاحب کے ایک اور بات جو آج مریم صاحبہ نے کہی ہے کہ یہ 500 ارکان اسمبلی کے جو استعفے ہیں یہ ایک قسم کا ورچوئل جنرل الیکشن والا ماحول ہو جائے گا, اور اس بارے میں استعفے بڑے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے, بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم حکومت کی قربانی دے دیں. لیکن یہ استعفے اب پہلے کہا گیا کہ یہ 2 استعفے دیے جائیں, ایک اسپیکر کے نام, لیکن وہ بھی مریم صاحبہ کے پاس جمع کرایا, اور ایک ویسے پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس. تو یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوئی بات, لیکن یہ اس اینڈ انالیسس میں آپ اس کے ذریعے کوئی الیکشن فورس کرنا چاہتے ہیں, جنرل الیکشن پریمیچور, یا کوئی اور روڈ میپ ہے آپ کا ان استعفوں کو حوالے سے؟ نظامی صاحب اس میں دیکھیں, ہم نے جو تحریک کا آغاز کیا تھا سپتمبر میں, اور اس میں ہم نے فرسٹ فیز میں سارے جلسے کرنے تھے, اور ان جلسوں کے بعد ظاہر سی بات ہے جو سیکنڈ فیز تھا اس میں سیکنڈ فیز میں بلکہ میں کہوں گا 3 فیز ہیں. ایک تو دسمبر کو جو پہلا فیز تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرے فیز میں ہم اب بہت سے شہروں میں وہ ریلیز وغیرہ نکالیں گے, بٹ اس کا جو نیچر ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی. ظاہر ہے میں اس کا پہلے سے اعلان تو نہیں کر سکتا, بٹ اس کی ٹون, انٹینسٹی وغیرہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ لیول پر ہوگی. فورسنگ دا گورنمنٹ ٹو, ظاہر سی بات ہے وہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں ان کو ماننے کے لیے جنوری 31 تک وہ سب ماحول ہوگا. 1 فروری کو ہم نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم لانگ مارچ کریں گے, اور لانگ مارچ جب ہم کریں گے تو اس کے اختتام پر ہم اپنے جو ریزگنیشنز ہیں, اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے, اگر حکومت ریزائن نہیں کر دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو یہ ایک مرحلہ وار ایک طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو میکینزم ہے نا, ایک ہوتا ہے جنرل اعلان کر دینا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ریزگنیشنز کا, اور لوگوں نے ابھی کہا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ دینے شروع کرتے ہیں, تو لوگوں نے, انڈیویجولز نے, ایم این ایز, ایم پی ایس وغیرہ نے ریزگنیشنز دینے شروع کر دیے. اب ایٹ لیسٹ ایز فار ایز پی ایم ایل این از کنسرنڈ, ایس این اقبال صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں اس کا وہ فارمل طریقہ کار بھی وضع کر رہے ہیں تاکہ ایک فارمل طریقہ ہو اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ کس کس کے استعفے آ چکے ہیں اور کس کے نہیں آئے. سو یہ ایک مانیٹرنگ کا پروسیس ابھی انفیکٹ 1 آدھ دن میں آ بھی جائے گا, اور پھر وہ
کب ریزگنیشن دینی ہے، لانگ مارچ کے بعد دینی ہے، اسپیکر کو جا کے دینی ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے دینی ہے، وہ تمام طریقہ کار جو ہے ابھی تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا، ابھی اس میں ٹائم ہے. پہلا تو یہ ہے کہ وہ ریزگنیشنز آ جائیں. جی ٹھیک. جی زبیر صاحب، جی یہ تو ہو جائے گا سینٹ کا اگر معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو جی سینٹ کے الیکشن پہلے کروانے کا معاملہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ بجائے لانگ مارچ اور ان چیزوں کے پیچھے لگنے کے، وہ سینٹ کے الیکشن میں اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اس میں فعال ہو جائے، اور اس طرح وہ یہ لانگ مارچ والا جو منصوبہ ہے ان کا وہ ٹھپ ہو جائے. جی دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو بڑا کلیئر ہے، ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں گھبراتا نہیں ہوں اور ان کی تحریک کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اسی کی وجہ سے، اور تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اور کس وجہ سے وہ سینٹ الیکشن جلدی کروانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے پری ایمپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی تاکہ ان کی تحریک وہ زور نہ پکڑ سکے اور الیکٹورل کالج خراب نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ واضح کر دوں نظامی صاحب کہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز کے وقت الیکٹورل کالج نہ اویلیبل ہو تاکہ سینٹ کے الیکشنز نہ ہو سکیں، لیکن جسٹ ان کیس سپوز کریں وہ ہو جاتے ہیں سینٹ کے الیکشنز، ہماری تحریک پھر بھی چلتی رہے گی. سو اس کو سینٹ کے الیکشن سے نتھی کرنا کہ جی عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جی سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں گے اور ہم پھر تحریک کو وڈرا کر لیں گے کہ جی اب تو ہم نے وہ جو مقصد تھا وہ حل نہیں ہوا تو اب ان کو چلنے دیں اگلے 2-2.5 سال. ایسا نہیں ہے. سینٹ کے الیکشنز ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو سکیں، لیکن اگر کسی طرح سے وہ کروا دیتے ہیں تو پھر بھی یہ تحریک جاری رہے گی. ہماری طرف سے وہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن کرا دیں، ہم اپریل میں گرانے کے لیے تیار ہوئیں گے، مئی میں گرانے کے لیے تیار ہوئیں گے اس حکومت کو. جی اچھا زبیر صاحب، ایک اور اہم بات ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا جو نیریٹو ہے وہ پی ڈی ایم میں ایک بڑا کویسچن مارک ہے. وہ جب اپنی والدہ کی رحلت پہ آئے پیرول پہ تو انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت تو حکومت سے مذاکرات سے بالکل انکاری ہے. ایون پرائم منسٹر نے بھی ایک موقع پہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی. تو کیوں شہباز شریف صاحب کا نیریٹو کو پذیرائی کیوں نہیں مل رہی پی ڈی ایم میں؟ دیکھیں اب جب مجھے نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل ڈائیلاگ کہا ہوگا، ضرور وہ میں نے پہلے آپ کو پروگرام کے شروع میں یہ کہا، وہ ہی ہیز آلویز سپورٹڈ پالیسی آف ریکنسلیشن کے کسی طرح سے بات چیت سے چیزیں ٹھیک ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال شہباز شریف نے بڑی ایفرٹ بھی کی بات چیت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ بات چیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بات چیت ہوئی کب ہے آپ خود بتا دینا کہ 2-2.5 سال سے عمران خان نے ایک ہی رٹ لگائی رکھی کہ جی میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن این آر او نہیں دوں گا، اور یہ این آر او مانگتے ہیں. سو اٹ واز نیور این آفر ٹو ڈائیلاگ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں بات چیت کروں گا سب چیزوں پر سوائے این آر او، اور ہم کہتے رہے ہیں بھائی آپ بتا دیں آپ نے کس چیز پر بات چیت کرنی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں نا، آپ ایجنڈا ایشو کر دیں کہ جی آپ نے کن موضوعات پر بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو نیشنل ڈائیلاگ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے کہ جی ملک جس طرف جا رہا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ. دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی یا تو پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہو کہ کانسٹیٹیوشن میں چینجز کرنے، جیسے ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی تو سب سے پہلا کوشچن یہ تھا کہ جی 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہم مانتے، اس لیے ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایوب خان کے پاس گئے تھے. ایوب خان کی لیجیٹیمیسی کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن آج تو ہم کوئی کانسٹیٹیوشن چینجز کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین ہے اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے. اب اس کے لیے کیا ڈائیلاگ کریں؟ مطلب کیا جوڈیشری سے، کیا ملٹری سے، کیا کسی سے ڈائیلاگ کریں؟ ٹھیک، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. شو آف ہینڈ کے معاملے پہ بات کریں گے. شو آف ہینڈ کے لیے آئینی ترمیم یا قانونی ترمیم کی ضرورت ہے. اسی سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق صدر اور سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق صدر اور سب سے طویل دورانیے تک
چیئرمین سینٹ رہنے والی شخصیت وسیم سجاد صاحب نے. تھینک یو ویری مچ وسیم صاحب. وسیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب ویسے یہ سبجیکٹ جو ہے ان ڈیٹیل وسیم صاحب کا ہے, قانون ساز بھی رہے ہیں, قانون دان بھی ہیں. نظام صاحب شو آف ہینڈ پہ لے کے سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شو آف ہینڈ سے مراد جو حکومت کی خواہش ہے وہ اوپن بیلٹ ہے, کیونکہ یہ ترجیحی بنیادوں پہ ڈیزائن ہوتا ہے سینٹ کا جو انتخابی پرچہ ہوتا ہے, تو یہ شو آف ہینڈ سے تو ممکن ہی نہیں ہے. جی بہرحال یہ تو ہم وسیم صاحب سے پوچھیں گے. وسیم صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم جناب, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیے وسیم صاحب, آپ 1985 میں پہلی دفعہ سینیٹر بنے, پھر چیئرمین بھی رہے, پریزیڈنٹ بھی رہے, اور بعد میں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے, اور 2012 تک آپ ایکٹیو رہے ہیں پالیٹکس میں. آپ کتنی دفعہ سینٹ کے ممبر اور چیئرمین منتخب ہوئے؟ میں جی 4 دفعہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوا تھا, اور تقریباً کوئی 25 سال سے اوپر میں سینٹ کا ممبر رہا ہوں. جی تو وسیم صاحب یہ کہنا تو درست ہوگا نا کہ آپ غالباً پاکستان کے سب سے تجربہ کار سینیٹر ہیں, اور جب یہ آپ 1985 میں جمہوریت جزوی طور پہ بحال ہوئی تو اس وقت سے آپ سینٹ سے رہے ہیں منسلک. یہ جو اس لیے آپ کا پس منظر بھی ہے, آپ کو مد و جزر بھی پتہ ہے ان کے, یہ جو حالات ہیں ان کے. تو یہ جو اس وقت بحث چل پڑی ہے کہ جی اوپن ہونا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر دینا چاہیے, یا 1 ماہ پہلے سینٹ کے الیکشن کرا دینے چاہیے, اس بارے میں کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے قانون دان بھی ہیں, تو اس پہ آپ کی کیا ایکسپرٹ رائے میں کہوں گا, کیونکہ آپ کو تجربہ بھی ہے, آپ یہ سینٹ کی تشکیل سے لے کے حال ہی تک ہی نہیں اس کے رکن بھی رہے, تو ذرا فرمائیے کہ یہ کیا اس کے محرکات ہیں؟ جی اس کے دیکھیں نا, اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی الیکشنز ہوں گی آئین کے تحت, سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کی الیکشن کے, یہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گی. اور سیکرٹ بیلٹ کے تحت آج تک ہوتی رہی ہیں, یعنی جب سے یہ سینٹ بنی ہے 1973 کے آئین کے بعد آج تک جتنی بھی الیکشنز ہوئی ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوتی رہی ہیں. اس کے پیچھے ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ دنیا بھر میں سیکرٹ بیلٹ اپنایا جاتا ہے تاکہ لوگ بغیر پریشر کے اپنا ووٹ کا استعمال کر سکیں, کسی دباؤ میں آنے کے بغیر استعمال کر سکیں. تو یہ ہمارے آئین میں اس کی گارنٹی دی گئی ہے. تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی شو آف ہینڈ سے کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. اگر شو آف ہینڈز کرنا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا لازمی ہوگا, اس کے بغیر قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اگر قانون کے ذریعے سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو پھر نیشنل اسمبلی کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. جو لوگ ووٹ کرنے جاتے ہیں اس کو بھی اوپنلی ووٹنگ پھر کریں, دکھا کے کریں کہ جی میں فلاں کے حق میں ووٹ کر رہا ہوں, فلاں کے خلاف ووٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارے بنیادی جو تصور ہے اس کے خلاف ہوگا. اب سوال یہ ہے جی کہ دوسرا کہ اگر یہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے تو اس میں کمپلیکیشنز کیا آئیں گی. سینٹ کی الیکشن جو ہے یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کے تحت ہوتی ہیں, یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا جس تناسب سے ان کی ممبرشپ ہو اسمبلی میں اسی تناسب سے ان کو سینٹ میں سیٹیں مل جائیں.
اور یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. یہاں پہ ووٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں, یعنی ایک کوٹا فکس ہوتا ہے, جتنے اگر کسی شخص کو جو ووٹ اس کو چاہیے ممبر بننے کے لیے اس کو مل جاتے ہیں, تو اس کے جو فالتو ووٹ ہوتے ہیں, زائد ووٹ ہوتے ہیں, وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ نمبرز ہوتے ہیں کہ نمبر 1 ووٹ میں کس کو دے رہا ہوں, 2 نمبر کس کو دے رہا ہوں, 3 نمبر کس کو دے رہا ہوں. تو شو آف ہینڈ سے تو ایسے نہیں ہوگا. تو اس کا یہ ہے کہ پھر پیپر پہ جو لکھے ہوئے نمبر ہوں گے وہ لوگ دکھائیں گے کہ جی یہ ہمارے نمبرز ہیں. تو یہ خاصی پیچیدہ چیز ہے. میرے خیال میں اس کو پارلیمنٹ میں جب یہ بل لے جائیں گے آئین میں ترمیم کے لیے, تو وہاں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوگا, اس کی مشکلات بھی سامنے آئیں گی. میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں ہارس ٹریڈنگ کے شکایات رہی ہیں, خصوصاً خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. تو اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہوگا, اور اس کا حل ایک تو یہ ہے جس طرح کہ تحریک انصاف نے کیا تھا کہ ڈسپلنری پروسیڈنگز لی تھی اپنے ممبران کے خلاف, ان کو پارٹی سے نکالا تھا. تو یہ حل ہے, لیکن یہ حل مجھے نظر نہیں آتا کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کی جائے. یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر چلے شو آف ہینڈس, تو یہ دوسری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن آپ اتنی دیر رہے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایسے شیڈول کیے گئے ہوں جو مقررہ مدت سے پہلے ہو, سینٹ کا جس طرح اس دفعہ کہا جا رہا ہے فروری میں الیکشن کروا لیے جائے؟ جی الیکشن سینٹ کے مدت ختم ہونے سے پہلے ہوتی ہے, ہمیشہ پہلے ہوتے ہیں, لیکن سوال ہے کتنے پہلے ہو سکتے ہیں. اس میں بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب ٹرم ختم ہوتی ہے ممبران کی, اس سے پہلے 30 دن کے اندر اندر الیکشن ہو سکتے ہیں, اس سے قبل نہیں ہو سکتے. آپ 2 مہینے پہلے نہیں کرا سکتے, 3 مہینے پہلے نہیں کرا سکتے, 30 دن پہلے آپ کرا سکتے ہیں. یعنی موجودہ جو سینٹ ہے وہ غالباً 12 مارچ کو ٹرم ختم ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 11 فروری یا 12 فروری سے لے کے 12 مارچ تک جو وقفہ ہے, یہ مدت ہے, اس دوران الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے یہ الیکشن کمیشن ایک شیڈیول جاری کرتا ہے. پہلے نوٹیفیکیشن کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے, پھر اس کا ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ جی نامینیشن پیپر کس دن ہوگا, اسکروٹنی کس دن ہوگی, اپیلیں کب ہوں گی, فائنل کینڈیڈیٹس کب ان کی لسٹ بنے گی, اور پولنگ ڈیٹ کیا ہوگی. اس میں بھی ایک وقت لگتا ہے, یعنی کوئی میرا خیال ہے تقریباً 14-15 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 10 تاریخ یا 11 تاریخ کو یہ پروگرام شروع کیا جائے تو غالباً فروری کے آخر تک الیکشن ہو سکتا ہے. تو لیکن اس سے زیادہ یہ کہنا کہ جی ہم فروری کے شروع میں کرا دیں گے یا اس سے پہلے کرا دیں گے, وہ آئین اور قانون کے مطابق ممکن نہیں ہوگا. جی ٹھیک. اچھا وسیم صاحب, یہ آپ نے ذکر کیا کہ 2/3 اکثریت یعنی آئینی ترمیم جو ہے اس کی ضرورت ہے شو آف ہینڈ کے لیے. آج مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, اس میں ایک سوال کے جواب میں صدارتی آرڈیننس کا بھی ذکر آیا. کیا یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی یہ حکم صادر ہو سکتا ہے شو آف ہینڈ کا؟ نہیں جی, یہ جو صدارتی آرڈیننس ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک عارضی لیجسلیشن, یعنی جو اختیارات پارلیمنٹ کو ہوتا ہے عام لیجسلیشن کا, وہ صدر کو آرڈیننس کے تحت ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آرڈیننس کی ایک مدت ہوتی ہے, وہ غالباً 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ کو اپروو کرنا پڑتا ہے. لیکن آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں یا آئین کی جو شک ہے یا آئین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. کسی صدارتی آرڈیننس کے تحت آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی.
اور مقصد یہ ہوتا ہے آئین میں کچھ چیزیں ڈالنے کا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں تو کوئی حکومت اپنی اکثریت کی بنیاد پہ جو بنیادی چیزیں آئین میں مثلا بنیادی حقوق ہیں، الیکشن کا طریقہ کار ہے، مختلف اداروں کے اختیارات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو منشا یہ ہوتا ہے کہ عام اکثریت سے تبدیلی نہ کی جائے، اور اگر تبدیلی کرنی ہے تو 2/3 اکثریت سے کی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ کنسنسس بنا کے تبدیلی کی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ جی نظامی صاحب۔ اچھا وسیم صاحب، یہ آپ نے اتنا تجربہ آپ کا گزرے سارے مرحلے سے، سینٹ کا جو کانسیپٹ ہے جو پارلیمنٹری جمہوریت میں ہوتا ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ یہاں جو سینٹ کا جو مقصد تھا ایز دی اپر ہاؤس آف ایکسیلنس، وہ تو پورا نہیں ہوا، کیونکہ جو اکثر ممبر وہ ہوتے ہیں جن کو پولیٹیکلی اگر پارلیمنٹ میں آپ نہیں کر سکتے اکاموڈیٹ، یا وہ الیکٹیبل نہیں، آپ ان کو یہاں لے آتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو اب یہ جو سینٹ ہے یہ ایک ایسے موقع پہ آ رہی ہے جبکہ پاکستان میں عمومی طور پہ اپوزیشن اگر سینٹ میں تو ادھر حکومتی پارٹی ہے۔ اب یہ اس کے ذریعے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک ون پارٹی ہوگی دونوں اس میں ایوانوں میں، تو اس کے سیاست پہ کیا برکات مرتب ہوں گے آپ کے اپنے تجربے کی روشنی میں؟ جی سینٹ کا دیکھیں نا، اس کا مقصد 2-3 چیزیں آپ سینٹ کی تشکیل میں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام صوبوں کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کوئی بڑا صوبہ ہے یا چھوٹا ہے اس کے ممبران سارے برابر ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تبدیلی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ہر 3 سال بعد آدھی سینٹ ریٹائر ہو جاتی ہے اور نئے ممبران آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، تو لہذا اس میں کوشش کرنی کہ ون پارٹی ہو جائے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی طویل عرصے تک کوئی پارٹی بہت زیادہ اکثریت لے لے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور اپنے پارٹی کے ممبران کو بہت زیادہ اکثریت میں سینٹ میں بھی لے آئیں اور اسمبلیز میں بھی لے آئیں، تو اس کے لیے ایک لمبی مدت کے لیے کوئی حکومت اگر اس صورتحال میں آئے تو پھر شاید وہ ایک ایسی اکثریت قائم کر لے گی کہ ون پارٹی رول ہو جائے گا۔ ورنہ سینٹ ایک رکاوٹ ہے، سینٹ اس کو روکنے کے لیے ایک ادارہ ہے کہ بھی آہستہ آہستہ گریجول چینج آئے، اور یہی مقصد ہے سینٹ کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کی تشکیل کے پیچھے جو سوچ تھی۔ تو یہ وزیر صاحب، پرائم منسٹر کا جو سارا بظاہر ان کا اندیہ یہ ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کر کے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو اور لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، کوئی بے ایمانی نہ ہو۔ دوسری طرف جو جمہوریت کے سیکروسنٹ اصول ہیں ان کے خلاف جاتی ہے یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے واضح طور پہ کہا ہے۔ تو کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واقعی اگر آپ دیکھیں مختلف سینٹ کے الیکشنز، اس میں اتنا جھرلو پھرا ہے کہ اس کے لیے نظام بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو جھرلو پھیرنے والے ہیں وہ تو خود ہی سیاستدان ہی، جس طرح چیئرمین کے الیکشن پہ حال ہی میں پی ٹی آئی اس میں شامل تھی، اس وقت تو انہوں نے کہا کہ سیکرٹ بیلٹ ختم کریں، اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھ یہ جی ایک مسئلہ جسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ آیا تھا، ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں کہ جو پارٹی کے خلاف ووٹ کرتے ہیں، لیکن یہ
इसका मुआवजा करना पड़ेगा। दूसरे एक जो कॉन्सेप्ट है वो है सीक्रेट बैलेट का, जो आइन में एक हक दिया गया है और एक मकसद के तहत दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस अगर आइनी बुनियाद को छेड़ा तो फिर सारा निज़ाम जो है वो हमारा हिल जाएगा। उसमें जो आइन कहता है जी तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के तहत होंगी, तो अगर एक इदारे की सीक्रेट बैलेट के तहत नहीं होती तो फिर क्या जवाब रह जाएगा कि बाकियों को सीक्रेट बैलेट के तहत करें। मेरे ख्याल में इस जो हॉर्स ट्रेडिंग का मसला है इसको हल करने के लिए और तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरा ख्याल में जिस तरह पीटीआई ने किया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था अपने मेंबरान के खिलाफ जिन्होंने बददियानती की, वो ज़्यादा और अच्छे लोग लाएं असेंबलियों में ताकि वो अपना ज़मीर ना बेचें। तो ये पार्टी की लेवल पे बात हो सकती है, डिसिप्लिन कायम हो सकता है, लेकिन अगर आइन की बुनियाद को छेड़ा गया तो फिर मेरा ख्याल में मुश्किलात आएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, साबिक सदर, साबिक चेयरमैन सेनेट हमारे साथ मौजूद थे और ये थी जो बारीकियां हैं ये सेनेट इंतखाबात से मुतालिक। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कोरोना का, और कोरोना में जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किए जा रहे हैं पाकिस्तान में वैक्सीन के, क्या सारे पाकिस्तानियों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी? ब्रेक के बाद ये जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। निज़ामी साहब, दो तीन बड़ी अलार्मिंग बातें, दो तीन बड़ी अच्छी बातें कोविड से रिलेटेड लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में शरह अमवात सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, लेकिन वैक्सीन से मुताल्लिक ये बातें, ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि अगले 2 से 3 महीने में पाकिस्तान में ये आ जाएगी। तो निज़ामी साहब, क्या सारे पाकिस्तानियों को, आपको क्या लग रहा है, हुकूमत के पास इतने फ़ंड हैं कि ये वैक्सीन मुफ्त दे सकेगी? नहीं, ये अभी कोई तय नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो डॉक्टर साहब से पूछता हूँ मैं कि डॉक्टर साहब मुतज़ाद टाइप की खबरें। एक खबर ये है कि 2024 से पहले ये पाकिस्तानियों को फराहम नहीं होगी। एक खबर ये है कि जिसका इंतज़ाम किया जा रहा है और शायद वो वाली वैक्सीन ना हो जिसका वो जो फाइज़र कंपनी है और एक दो और है कंपनियाँ, बल्कि ये शायद चाइनीज़ होगी या एक और इसी किस्म की वैक्सीन होगी। इसके बरक्स भारत ने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्ग टर्म कर लिया इसके लिए। तो असल सूरत हाल क्या है इस बारे में? अभी कुछ स्ट्रेटेजाइज किया है या अभी आप कर नहीं पाया स्ट्रेटेजाइज? जी शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें बहुत वाज़ेह क्लियर स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है और इंशाल्लाह उसकी कुछ कॉन्क्रीट शक्ल आपके सामने अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगी। 2024 तो बहुत दूर है जी। इंशाल्लाह हमारी जो एम है कि जो हमारी वैक्सीन लगने का पहला मरहला है वो पहली तिमाही 2021 में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि उसके बाद दूसरी तिमाही में हम उसके फेज़ 2 में दाखिल हो जाएंगे। जाहिर है सारा मुल्क हमारा बड़ा मुल्क है, 210 मिलियन लोगों का मुल्क है, तो सारे मुल्क को वैक्सीनेट करने में कई माह और लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसमें 2024 वाली बात तो बिल्कुल मुझे दुरुस्त नहीं लग रही। अच्छा, इसमें हम इसको कैसे मुमकिन बनाएंगे, उसमें बात यह है कि इस वक्त 5-6 लीडिंग कंटेंडर्स हैं वैक्सीन बनाने वाले, और उनकी जो मुख्तलिफ ममालिक से हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज भी उनकी फ़र्क हैं। तो देखना यह है कि हम कौन सी इकसाम की वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में ला सकते हैं। मेरा अंदाज़ा यह है कि 2 या 3 मुख्तलिफ इकसाम की वैक्सीन या मुख्तलिफ सोर्सेज से जो वैक्सीन आ रही हैं वो हमें हासिल करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने पूरे मुल्क को एक मुनासिब लेवल का कवरेज दे सकें। उसमें वेस्टर्न वैक्सीन भी शामिल होंगी और मुमकिन है कि चाइनीज़ और मुमकिन है कि रशियन। इन सब का इन्हिसार इस बात पे है कि हमें सबसे बेहतर जो एफिकेसी का डेटा और उनकी अवेलेबिलिटी, इन दोनों का मिक्स कहाँ से मिलता है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन है इससे मुतालिक भी एक अभाम है। जी निज़ामी साहब। जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था कि ये वैक्सीन तो चले आपने कर ली, लेकिन क्या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इसकी कीमत जो है ये मुफ्त होगी या लोगों को इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे? दूसरे, इसको किस तरह स्ट्रेटेजाइज करेंगे? जिस तरह अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ शुरू हुई है वेस्ट में, वहाँ हेल्थ वर्कर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, किसी जगह बूढ़े लोगों को
प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये जो मेरा मकसद पूछने का ये है कि वैक्सीन ना सिर्फ फराहम करना बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और किस तरह करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। सही जी। अच्छा, इसी लॉजिस्टिक चैलेंज को हमने की तैयारी करने के लिए हमने महीने से इसमें एफर्ट कर रखी है। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का शुमार शामिल है, उसमें हमारे एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन की जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसका इस्तेमाल शामिल है, और उसमें हमारी जो लेसन्स हमने लर्न किए हैं कोविड के दौरान, डेटा का इस्तेमाल का, नादरा से कोऑपरेशन, ये सारी चीजें इस एफर्ट में शामिल हैं। तो होगा ऐसे कि पहली तरजीह बाहर के फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को होगी, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और इंशाल्लाह फर्स्ट डिप्लॉयमेंट उनकी होगी। इसके साथ साथ फौरन ही इसके बाद 65 साल से ज्यादा के लोग जो हैं उनको ये वैक्सीन फराहम की जाएगी, और वो तो चूंकि नादरा में सिस्टम डेटाबेस मौजूद है, जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो उन तक ये पहुंचाई जाएगी। और फिर उसके बाद 60 साल के लोग और अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स, और फिर तीसरे फेज में जो पॉपुलेशन एट लार्ज है, उसमें भी पॉपुलेशन एट लार्ज के अंदर भी हमें देखना होगा कि कोई तरजीहात तो नहीं जो हमने देखनी, मिसाल के तौर पे गुंजानाबाद इलाके या जहां बीमारी का फैलाव ज्यादा दिख रहा है उस तरफ को तवज्जो ज्यादा होगी। तो इंशाल्लाह एक प्रॉपर तरीकाकार के मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूट जी जी, और आप देखेंगे कि इसमें इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, ब्रीफली डॉक्टर साहब, ये मुफ्त होगी? जी बिल्कुल, जो सरकार के पैसे से आएगी वो बिल्कुल मुफ्त होगी। जी जी, अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और मामला है जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेके जो डिस्कशन होती है जब टिबी माहिरीन से, वो कहते हैं कि ये शायद कंप्लीट इम्यून ना कर सके आपको, ये जो रीज़न है जो आपके लंग्स को ये कोविड अटैक करता है उससे प्रिवेंशन के लिए है। ज़रा इसके स्ट्रक्चर और कितना ये इम्यून करती है इससे मुतालिक भी बता दें। अच्छा, इसमें जो अभी तक इतलात हैं और जो अभी तक साइंसी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें ना सिर्फ कि ये बीमारी से प्रिवेंट कर रही है, बहुत हद तक 90-95% की जो एफिकेसी है वो क्लेम्स हो रही हैं, लेकिन जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जो शदीद बुरे असरात हैं उससे तो 100% प्रिवेंट कर रही है। तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वैक्सीन की प्रोटेक्शन परफेक्ट नहीं होती, तो 2-4%, 5%, 10% लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकती है वैक्सीन रिसीव किए बावजूद, लेकिन वो एक्सेप्शंस होंगे। अमूमी तौर पे वैक्सीन जिन्होंने रिसीव कर ली है उनको इससे बेहतरी मिलेगी। जी जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमारे साथ थे और बता रहे थे हुकूमत की पॉलिसी क्या। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।